खिलाफत राशिदा का क़याम। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु इसलिए मैदान में आए कि आपका मकसद क्या था? खिलाफत राशिदा का क़याम था। याद रखें, खिलाफत का कायम करना मुसलमानों पे फ़र्ज है, लाजिम है कि वो अपने ऊपर एक खलीफा मुकर्रर करें जो जिसमें ये शराइत पाई जाती हों: आदिल हो, परहेजगार हो, आलिम हो, मुत्तकी हो, और भी शराइत हैं, उसमें काबिलियत हो कि वो इस मनसब को निभा सके, रियासत को चलाना जानता हो, जिहाद करना जानता हो, बहादुर हो, डरपोक ना हो, शुजाअत पाई जाती है उसके अंदर। आजकल के हुक्मरानों की तरह नहीं, यूरोप के नाम से इनकी टांगे जो हैं वो कांपने लग जाती हैं। बहादुर हो, जिहाद करना जानता हो, मुजाहिदीन की तरबियत करना जानता हो, फैसला लेना जानता हो, कब क्या फैसला लेना है, माशी निज़ाम किस तरह चलाना है उसका मुकम्मल इल्म रखता हो, अदल किस तरह रियासत में कायम करना है इसका मुकम्मल इल्म रखता हो, खुद भी आदिल हो। तो परहेजगार होने के साथ, मुत्तकी होने के साथ, आलिम दीन होने के साथ, आज तो कहते हैं भी आलिम का काम क्या काम है कि वो हाकिम वक्त हो, जबकि ये खलीफा वक्त के लिए शर्त है इस्लाम में कि वो आलिम दीन हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, इस मनसब का अहल हो, वगैरह वगैरह। तो इसके क़याम के लिए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आगे आए, क्योंकि ये चीज़ें यजीद में मफकूद थी। वो शराब पीता था, नमाजें कज़ा करता था, जो इस्लामी कवानीन है उनके निफाज नहीं कर रहा था, इस तरह के बहुत सारे ऐप थे। उसके हाथ पे बैत जायज़ नहीं थी, वो खलीफा वक्त नहीं बन सकता था। इसलिए इमाम हुसैन अहयाए सुन्नत के लिए, अहयाए दीन के लिए, वो अहयाए दीन और अहयाए सुन्नत क्या था? खिलाफत का क़याम। कि जब खलीफा वक्त होगा जभी तो निज़ाम मुस्तफ़ा का क़याम होगा, जभी तो दीनी कवानीन का क़याम होगा, जभी तो वो नाफिज होंगे, जभी तो उनका इम्प्लीमेंट होगा। जब खलीफा ही नहीं होगा तो कौन करेगा? आज की तरह की हालत ही होगी ना जो आज हालात हैं इस्लामिक स्टेट के, इस्लामी कंट्रीज के। इस वजह से इमाम हुसैन आगे आए थे। अब इसमें दलील क्या है देखें, इमाम हुसैन ने खुद अपनी शहादत से पहले खुतबा दिया। आप फरमाते हैं, ए लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिस शख्स ने देखा जालिम हुक्मरान, ऐसा हुक्मरान देखा जो जालिम है, लोगों पे जुल्म करता है, इससे तो हम लोग ज्यादा वाकिफ हैं आजकल, अल्लाह के हराम को हलाल कर रहा है। इमाम हुसैन फरमा रहे हैं, ऐसा हुक्मरान देखो जो जालिम है, अल्लाह के हराम को हलाल कर रहा है, जो चीज़ अल्लाह ने हराम करी है उसको हलाल कर रहा है। जैसे कि आजकल देखें ना, सूद के हलाल नहीं करा हुआ हमारे हुक्मरानों ने, बहुत सारी ऐसी चीज़ है। तो फरमाया, ऐसा हुक्मरान जो जब तुम देखो जो जालिम है, अल्लाह के हराम को हलाल कर रहा है, वो अल्लाह के अहद को तोड़ रहा है, हुदूदुल्लाह को तोड़ रहा है, हुदूद शरिया को तोड़ रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत कर रहा है। फिर वो शख्स अपने कौल और फेल से इस हुक्मरान को बदलने की कोशिश ना करे। इमाम हुसैन फरमा रहे हैं, जब कोई शख्स ऐसे हुक्मरान को देखे तो वो शख्स अपने कौल से और फेल से, ये नहीं बस दुआएं हो रही हैं, अपने कौल से भी अपने फेल से भी जद्दोजहद करे। फरमाया, अपने कौल और फेल से उस हुक्मरान को बदलने की कोशिश ना करे तो अल्लाह ताला को हक है उस शख्स को उसके ठिकाने में दाखिल कर दे, यानी उस पर अजाब नाजिल कर दे। आज मजबूरी तौर पे क्या ये उम्मत अजाब में मुब्तला नहीं है? हमारा मुल्क क्या अजाब में मुब्तला नहीं है? फसलें तबाह नहीं हो रही, दिन ब दिन अजाब की तरफ नहीं जा रहे? आज बेबसी मुसलमानों की क्या हमारे सामने नहीं है? और आप क्या समझते हैं कि ये हुक्मरान बहुत ऐश से हैं? पूछें, इनको रात को नींद आती है? इनकी जहनी कैफियत क्या है? क्या ये अजाब में मुब्तला नहीं है? ये कल्बी हरारत के
مرضوں میں مبتلا نہیں ہے، یہ تو دنیا ہے، ابھی مرنے کے بعد جو ہونا ہے اصل میں تو وہ ہے۔ امام حسین نے فرمایا وہ شخص اپنے قول اور فعل سے اس حکمران کو بدلنے کی کوشش نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو حق ہے اس شخص کو اس کے ٹھکانے میں داخل کر دے، یعنی جہنم میں۔ پھر فرماتے ہیں حضرت امام علی مقام امام حسین، سنو، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو لازم کر لیا ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے۔ آپ یزید اس کے حامیوں کو فرما رہے ہیں، انہوں نے شیطان کی اطاعت کو لازم کر لیا ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے۔ ان لوگوں نے فساد برپا کیا ہے اور حدود اللہ کو معطل کر دیا ہے اور محاصل کو اپنی ملکیت بنا لیا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے نا، آپ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے نا، مہنگائی ہو رہی ہے، اور آپ نے نہیں دیکھا پنجاب اسمبلی میں ان کے لیے سہولات بڑھا دی گئی، آپ کے بل بڑھائے جا رہے ہیں، ان کا ایج بڑھ رہا ہے۔ یہ اس دور سے شروع ہو گیا تھا، یزید کے دور سے اس نے شروع کر دیا تھا کہ محاصل کو اپنی ملکیت بنا لیا ہے اور اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر لیا ہے، اور میں دوسروں کی بنسبت ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنے کا زیادہ مستحق ہوں۔ یہ امام علی مقام امام حسین فرما رہے ہیں کہ دوسرے لوگ ہیں نا، جو دوسرے نیک لوگ ہیں، ان پہ بھی اگرچہ لازم ہے ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کریں، لیکن ان سے زیادہ میں زیادہ مستحق ہوں کہ میں میدان جہاد میں آؤں، ان کی مخالفت کروں، جبکہ میرے پاس بیت کے لیے تمہارے باکثرت خطوط اور نمائندے آ چکے ہیں کہ تم مجھے تکلیف دو گے نہ شرمندہ ہونے دو گے۔ اگر تم اپنے اس اقرار اور بیت پر قائم رہو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ میں حسین ابن علی ابن فاطمہ بنت رسول ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میرے اہل تمہارے اہل کے ساتھ ہیں، اور تمہارے لیے میری ذات میں نمونہ ہے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اپنے اقرار سے پھر گئے، بیعت کر لی تھی نا اہل کوفہ نے امام حسین کے ہاتھ پہ کہ ہم یزید کے خلاف آپ کے ساتھ جہاد کریں گے، فرمایا اگر اپنے اقرار سے تم پھر گئے، یعنی بیعت سے پھر گئے اور میری بیعت کو توڑ دیا، تو یہ تمہاری کوئی نئی بے وفائی نہیں ہے، پہلی دفعہ تم ایسا نہیں کر رہے، ایسی بے وفائی تو اس سے پہلے میرے باپ، میرے بھائی اور میرے امزاد مسلم بن عقیل کے ساتھ کر چکے ہو، تمہارا حصہ اور نصیب خطا ہے، اور جو شخص عہد شکنی کرتا ہے وہ در حقیقت اپنی ہی نقصان کرتا ہے، اور ان قریب اللہ تعالی مجھے تم سے بے پرواہ کر دے گا۔ یہ امام علی مقام امام حسین نے خطبہ دیا کوفیوں سے، جو جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکسایا گیا کہ زبردستی کی گئی کہ آپ یزید کی بیعت کریں، آپ نے شروع میں یہ موقف اپنایا تھا کہ سوشل بائیکاٹ کیا جائے، جو بیعت ہو رہا ہے اس کو ہونے دیا جائے، لیکن میں بیعت نہیں کروں گا، لیکن آپ کے ساتھ زبردستی کی گئی، کیونکہ یزید کو معلوم تھا کہ جب تک امام حسین میری بیعت نہ کر لیں میری حکومت کو خطرہ منڈلاتا رہے گا، میری حکومت خطرے میں ہے۔ اور اس کی تو حالت یہ ہوا کرتی تھی یزید کی کہ اپنے تخت پہ بیٹھ کے جب امام حسین کا تصور بنتا تھا اس کی ٹانگیں کانپا کرتی تھی، اتنا خوف تھا، دبدبا تھا امام علی مقام امام حسین کا، اس لیے یزید نے پوری فورس لگا دی کہ امام حسین میری بیعت کر جائے، اپنی پوری عسکری اور سیاسی پاور لگا دی کہ امام حسین میری بیعت کر لیں، نہیں کری امام حسین نے، نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو یہ تو پھر قانون بن جاتا کہ فاسق و فاجر مسلمانوں کا خلیفہ ہو سکتا ہے، کوئی بدکار شخص مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا ہے، خلیفہ وقت بن سکتا ہے، امیر المومنین ہو سکتا ہے، رسول اللہ کی تمام احادیث کا کیا ہوتا، وہ تمام مٹ جاتی، وہ تمام تعلیمات رسول اللہ نے جو دی تھی وہ تمام تعلیمات مٹ جاتی، ان سب کا احیا کیا اپنی جان پیش کر کے حضرت علی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اپنی جان دے دی، بیعت نہیں کری، مدینے سے مکہ تشریف لے گئے کہ شاید کچھ ایمان ہو یزید کے دل میں اور اس کے ہم نواؤں کے دل میں کہ مکہ میں تو خون خرابہ حرام ہے، وہاں پہ نہ تنگ کریں. وہاں گئے، وہاں پہ بھی یہ سلسلہ رہا. اور پھر کوفیوں کے جو اہل کوفہ تھے، رعایا تھی، عام پبلک تھی، ان کے خطوط آنا شروع ہو گئے. بعض نے کہا ان کی تعداد 150 تھی، اور ہر خطوط کوئی ایک فرد کی طرف سے نہیں ہوتا تھا. شہر کوفہ کے جو با اثر افراد تھے، 5 6 7 مل کے اپنی طرف سے ایک خط لکھ کے بھیجا کرتے تھے. ایک بندے کی طرف سے نہیں ہوتا تھا، کئی افراد کی طرف سے ہوتا تھا. وہ تمام افراد سب کے سب با اثر تھے. تو اس طریقے سے آپ کے پاس 150 خطوط ہے. بعض نے کہا کہ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی. اب شریعت کا حکم بھی دیکھیں، یہ اس کو سمجھ لیں، سمجھ آ جائے گا آپ کے واقعے کربلا. آج بد نصیبی ہے، یہ کوئی بیان نہیں کرتا، کس سے کہانیاں بیان کرتے ہیں. اب شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی فاسق و فاجر تمہارا حکمران مسلط ہو جائے، تمہارا حاکم بن جائے، جیسے آج کل بدکار ترین بدتر ترین لوگ ہمارے حکمران ہیں. ان کو تو ہم لوگ خود ہی چنتے ہیں نا، ووٹ دے کے. کوئی کسی پارٹی کا ہے، کوئی کسی کی وفائیں کسی پارٹی کے ساتھ ہیں. اسلام سے وفا کس کو ہے؟ چاہیے تو یہ اگر فاسق و فاجر لوگ آپ کے حکمران ہیں، اگر علاقے کا ناظم بھی ایسا ہے جو شریعت کا پابند ہے، آپ اس کو بھی ووٹ نہ دو. اپنے گھر بیٹھو، سوشل بائیکاٹ کرو، روزے میشر آپ کا حساب تو نہیں ہوگا، لیکن آپ ووٹ دے کے چنتے ہو، اپنے اوپر مسلط کرتے ہو. اس لیے یہ حالات ہیں. اس لیے آج دین تخت پہ نہیں ہے، اس کے قصوروار ہم خود ہیں. تو بہرحال اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ کردار دیکھا جاتا ہے شریعت میں. ایک بات اور سمجھ لیں، صرف زمانی باتیں نہیں دیکھی جاتی. ریاست مدینہ کا نعرہ لگا دیا، شخص ہے 1 نمبر کا زانی، زنا اس کا مشہور ہے، اس کے افیئر اس کے مشہور ہیں، لیونگ ریلیشن اس کے مشہور ہیں، حرام مال کا کھانا، لین دین، رشوت لینا دینا اس کا مشہور اور معروف ہے. یہ صرف اس کے زبان ہم لوگ دیکھتے نہیں، کردار دیکھا جائے گا. چاہے سر پہ امامہ ہو، بظاہر وہ عالم دین ہو، لیکن اس کا کردار اگر شریعت کے مطابق نہیں، شریعت کا پابند نہیں، وہ حاکم وقت نہیں ہو سکتا. چہرہ نہیں دیکھا جائے گا، کردار دیکھا جائے گا. کردار کے ساتھ پھر چہرہ بھی دیکھا جائے گا. تو اب شریعت کا حکم ہے، اگر کوئی فاسق و فاجر آپ کا حاکم وقت بن جائے تو حکم یہ ہے، حدیث شریف بھی ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کسی برائی کو تلوار سے روک سکتے ہو تو تلوار سے روکو. پہلا طریقہ کار یہ ارشاد فرما دیا، یعنی عسکری طریقے سے روک سکتے ہو تو اس کو عسکری طریقے سے روکو. اگر اتنی پاور ہے، اتنے لوگ تمہارے ساتھ ہیں کہ تم لڑ سکتے ہو تو پھر لڑو. لیکن اگر تمہارے پاس اتنی پاور نہیں ہے، تم ظلم کو ہتھیار سے نہیں روک سکتے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تو فرمایا زبان سے روکو، زبان سے اس کی مخالفت کرو. جیسے کہ آج کل علماء کرام کرتے ہیں غیر شرعی قوانین کی بھی. تو دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ زبان سے روکو، زبان سے جہاد کرو. تیسرا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے، ایسا فتنے کا وقت ہے، تو کم از کم دل میں برا جانو. تو سرکار نے بھی یہ لاہ عمل دیا ہے. تو جب کوئی فاسق و فاجر شخص حاکم وقت بن جائے تو حکم یہی ہے، ظاہر ریاست کے خلاف نہیں لڑا جائے گا اگر آپ کے پاس پاور نہیں ہے. کیوں؟ مسلمانوں کا خون ضائع ہوگا. اگر آپ کے پاس ریاست سے زیادہ پاور ہے اور آپ اس ظلم کو روک سکتے ہو تو عام پبلک آپ کے ساتھ ہے، پبلک اوپینین جو ہے آپ کے ساتھ ہے، تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیں، وہ میدان سے بھاگنے والے نہیں ہیں، ڈٹ کے کھڑے رہنے والے. تو ظاہر پھر لڑا جا سکتے ہیں اس ظالم حکمران سے. لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں جیسے آج کل ہے تو پھر زبان سے روکو ورنہ دل میں برا جانو. تو امام حسین علی مقام امام حسین نے پہلے سوشل بائیکاٹ ہی کیا، کیونکہ آپ کے ساتھ پبلک اوپینین نہیں تھا. عام لوگ جو تھے
وہ یزید کی بیعت کر چکے تھے. آپ نے چاہا مسلمانوں کا خون خرابہ نہ ہو, میں بیعت نہیں کروں گا. جنہوں نے بیعت کری ہے وہ اللہ کیا خود جواب دے ہوں گے. میں نے کوئی بولا کہ یزید کی بیعت کرو, اپنی مرضی سے کریے, تو اس کے جواب دے بھی وہ خود ہی ہوں گے. جیسے آج کل لوگ فاسق و فاجر لوگوں کو ووٹ ڈالتے ہیں, اپنا حاکم بناتے ہیں, تو اس کے جواب دے وہ خود ہوں گے. اب علماء کرام کوئی ہیں, مشائخ الزام کوئی ہیں. یہی اوپینین جو تھا, نظریہ امام حسین نے پہلے اپنایا, لیکن جب آپ کو فورس کیا جانے لگا, ایک تو بیت پہ, دوسرا یہ کہ پھر پبلک, عام پبلک کے خطوط آنا شروع ہو گئے اہل کوفہ کے کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, آپ صرف تشریف لے آئے, ہم آپ کی بیعت کریں گے, ہم یزید کو اپنا حاکم نہیں مانتے, یہ ہم پہ زبردستی جو ہے مسلط ہو گیا ہے. یہاں تک کہ ان کا مضمون خطوط کا یہ تھا کہ اگر آپ نہیں آئے کوفہ میں تو ہم یزید کی مجبوری میں بیعت کر لیں گے. اس کے روز محشر جواب دے آپ ہوں گے کہ آپ نہیں آئے, آپ اس کے اہل تھے کہ آپ کی بیعت کی جائے, آپ اس کا حق رکھتے تھے کہ آپ خلیفہ وقت ہوں, اسلامی نظام, اسلامی قوانین کو, نظام مصطفیٰ کو آپ نافذ کریں, آپ اس کے اہل ہیں, اور ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, اپنی جانیں دینے کے لیے, مال دان کر کے لیے تیار ہیں. اس نوعیت کے خطوط جب آئے, آپ کو وہ کہتے ہیں نا ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں نا, جب وہ طریقہ کار اپنایا گیا اور آپ پہ حجت تمام کی جانے لگی کہ ہم تو یزید کی بیعت کر لیں گے, روز محشر آپ اللہ کو جواب آپ بھی ہوں گے, ہم نہیں ہوں گے. اب آپ ظاہر خوف خدا والے تھے حضرت امام حسین, یہ لفظ چھوٹا ہے خوف خدا والے, آپ تو خوف خدا رکھنے والوں کے امام ہیں, جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حدیث شریف کے مطابق. تو اب آپ پہ جب اس قسم کے خطوط آئے, تو پھر جب عوام پبلک آپ کے ساتھ ہو گئی بظاہر, تو ظاہر اب آپ پہ لازم تھا کہ آپ میدان میں آئیں, آگے آئیں, خلافت کا قیام کریں. یزید کے ظلم و ستم سے, لوگوں پہ ظلم و ستم بھی کر رہا تھا, لوگوں کی جان بچائیں, اس وجہ سے آپ میدان میں آئے. لیکن پھر جن لوگوں نے آپ کی بیعت کری تھی, آپ کو بلایا تھا اہل کوفہ والوں نے, انہوں نے وہی کیا جو انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ کیا تھا, انہوں نے وہی کیا جو انہوں نے امام حسن کے ساتھ کیا تھا. ویسے تو بظاہر اپنے عیالی کہتے تھے, آج بھی ہیں یہ لوگ, ہم تو شیعہ. جب یزید نے جب یزید نے کارروائی شروع کری, لوگوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کرا, آج بھی ہوتا ہے نا, پورے گھرانوں کو اٹھا لیا, کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے پاکستان میں, آج کی بات نہیں ہے یہ پرانا رویہ ہے ہماری ریاست کا, اور ہر ریاست کا یہی ہوتا ہے کہ جو بھی حکومت کے خلاف ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, اس کو اٹھا لیا جاتا ہے, راتوں کو چھاپے مارے جاتے ہیں, یہی ہوتا ہے نا. تو سارے حالات کو آپ سمجھ سکتے ہیں اس وقت تو آسانی سے, اس وقت بھی یہی ہوا, دھمکائے جانے لگا. تو جن لوگوں نے بیعت کی تھی ان سب نے بیعت توڑ دی. جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کوفہ کے فورس کرنے پر ان کے خطوط کی وجہ سے کربلا میں پہنچے ہیں, تو تمام لوگ بھاگ چکے تھے جنہوں نے بلایا تھا. نہ صرف بھاگے تھے, یزید کی فوج میں آپ کے مخالف آ کے کھڑے ہوئے تھے, لالچ میں, لالچ دی گئی تھی نا, اتنے کا انعام, اتنے کا انعام. اس میں عبرت ہے, اس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہوئے, کہیں ہم بھی تو آج یزیدیوں والا کردار تو ادا نہیں کر رہے. ان سیاست دانوں کی باتوں میں, ان سے ان کی محبت میں, کہیں ہم یزیدیت کی لائن میں تو نہیں کھڑے ہوئے. سوچیں, میں بھی سوچوں, آپ بھی سوچیں, یہ پیغام ہے, کربلا ہے. تو بہرحال آپ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا. 10 محرم الحرام کو جن لوگوں نے آپ کو بلایا وہ بھی یزید کی فوج میں شامل تھے. 7 محرم سے پانی بند کیا گیا. آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے, اب یہ بچے والا ہی سمجھ سکتا ہے, ایک دن بھی اگر پانی نہ آئے تو کیا حالت ہوگی بچوں جن کی فیملی ہے, وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں, وہ درد کیا ہوگا بچہ جب پیاس سے روئے گا.
وہاں تو آپ کے چھوٹے صاحبزادے ہیں علی اصغر، ان کو تیر مار کے شہید کیا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ آل رسول کو جو جنتیوں کے سردار ہیں، جن کی شہادت کی خبر خود رسول اللہ دے چکے تھے، شہید تو وہی ہوگا نا جو حق پہ کھڑا ہوا ہو، جو حق کی طرف نہیں ہو وہ شہید نہیں ہو سکتا۔ آپ بولتے حضرت امام علی مقام امام حسین کہ جب آپ بچپن میں روتے تھے تو سرکار علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے تھے کہ میرے اس بچے حسین کو مت رونے دیا کرو، میرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی حسین کو میدان کربلا میں پیاسا رکھ کے اس کے بیوی بچوں کے ساتھ، اس کے رفقا کو، اس کے بچوں کو اسے پیاسا رکھا گیا، وہ بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ نہ صرف شہید کیا گیا، یہاں تک کہ اب شہادت ہو گئی تو آپ کے جسم پہ جو لباس تھا وہ تک اتار لیا گیا، آپ کے جسم پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ تو یقیناً یہ وہی لوگ تھے جو تھے منافق اور لالچ میں یا اسلام کے خوف سے اس وقت جب اسلام کو عروج نصیب ہوا تو بظاہر ایمان لے آئے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بات مفسر قرآن حضرت مفتی فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑی علمی شخصیت ہوا ہے، ماضی قریب میں ابھی وصال ہوا ہے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھی بہت سے منافقین بظاہر کلمہ انہوں نے پڑھ لیا تھا جب فتح مکہ ہوا ہے یا اسلام کو جب عروج حاصل ہوا ہے، لیکن ان کے دل میں نفاق تھا، اور حضرت علی سے تو خصوصی بغض تھا۔ آپ نے بڑے بڑے کفار کو شہید کیا ہے، شہید کیا گیا معاذ اللہ میں، بڑے بڑے کفار کو آپ نے قتل کیا ہے حضرت علی نے، جنگوں میں، جہاد میں۔ تو اب وہ لوگ اپنے آباء و اجداد کا انہوں نے بدلہ امام حسین سے نکالا، اور امام حسین کے آپ واقعہ کربلا پڑھیں تفصیل سے تو ان کی گفتگو دیکھیں، وہ ان باتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ لوگ، ان میں وہ لوگ بھی تھے، ایک تو وہ تھے جو تھے مسلمان ہی لالچ میں آ گئے، ایک تو وہ طبقہ تھا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے یا پیسے کی لالچ میں یا اپنے بال بچوں کو بچانے کے لیے یزید کا ساتھ دیا۔ یزید خود بھی اس میں شامل تھا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اس کے والد تو صحابی رسول تھے۔ تو بیٹا جو وہ یہ بدبخت نکلا یزید، تو ایسا ہوتا ہے، باپ ولی ہو بیٹا شیطان ہوتا ہے، آج بھی یہ ہوتا ہے، ایسا انبیاء کرام میں بھی ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں، خود نبی ہیں، ایک بیٹا جو ہے کیا ہے وہ کافر ہو گیا۔ تو بہرحال یہ سلسلہ رہا ہے۔ تو ایک طبقہ تو وہ تھا جو لالچ میں آ کے یزید کی صف میں شامل ہو گیا، یا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس نے امام حسین کو شہید کیا یا کروایا۔ اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو منافقین تھے، انہوں نے اپنا خاندانی بدلہ امام حسین سے نکالا، کیونکہ اگر صرف حکومت کو بچانے کے لیے ہوتا تو کوئی امام حسین کی لاش مبارک کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرتا، گھوڑے نہ دوڑاتا، ان کے کپڑے نہ اتارتا، ان کے بچوں کو پیاسا نہ تڑپاتا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل نہ کرتا۔ معاملہ کچھ اور تھا، وہ بغض تھا۔ تو جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قیام خلافت کے لیے نظام مصطفیٰ کو تخت پہ لانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، جام شہادت نوش کر لیا، آپ جب شہید ہوئے ہیں تو آپ کے تن مبارک پر 33 تیروں کے نشان تھے اور 34 تلواروں کے نشانات تھے۔ درود شریف پڑھیں۔ میں اپنی گفتگو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ سرے شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، سرے شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت۔ جب شہید کر دیا گیا امام علی مقام کو، امام حسین کو، بختوں نے کیا کرا، تمام شہداء کربلا کے جو سر تھے وہ نیزوں پہ اٹھا لیے۔ اب
میرے امام کا مقام دیکھیں، سر نیزے پہ ہے، وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، وما علینا الا البلاغ المبین. تو یہ تھی حقیقت واقعہ کربلا کی. وقوع کیوں ہوا؟ نظام خلافت کے لیے، دین کو تخت پہ لانے کے لیے امام علی مقام نے اپنا پورا گھرانہ قربان کر دیا. ضرورت اس عمل کی ہے درس کربلا کو سمجھیں. آج کل بیانات ہمارے کیا ہو رہے ہیں؟ صبر و تسلیم. کربلا بہت اچھا موضوع ہے، بہت مبارک موضوع ہے. شہادت کی فضیلت بہت مبارک موضوع ہے، لیکن جس وجہ سے شہادت دی ہے وہ کیوں آپ بیان نہیں کرتے؟ ڈر کیوں لگتا ہے؟ اس ڈر کو، اس امت کو اپنے دل سے نکالنا ہوگا. اور آپ کی شہادت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم دین کو تخت پہ لانے کی جد و جہد کریں، کوشش کریں اچھے طریقے سے. میری ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ ایک تو جیسے تحریک طالبان پاکستان ہے، TTP، تحریک طالبان پاکستان ہے، یہ طریقہ کار ہوگا دین کو تخت پہ لانے کے لیے. یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی مسلمانوں کو تم مار رہے ہو، انہیں شہید کر رہے ہو، مسجدوں میں دھماکے کر رہے ہو. یہ طریقہ کار نہیں ہے. جو اسلامی طریقہ کار ہے، ایک منظم طریقے سے، اور جس میں مسلمانوں کا خون خرابہ نہ ہو، خون خرابہ نہ بہے، ایک سیاسی طریقہ کار سے، سیاسی جد و جہد کرتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ نظام مصطفیٰ تخت پر آئے اور خلافت کا قیام ہو سکے. پوری دنیا میں ایک خلیفہ وقت کا ہونا مسلمانوں پہ لازم ہے. اگر یہ ظاہر ایک مشکل ہمارے اس وقت، کیونکہ اب کیا ہے، اب کنٹریز بنا دی گئی ہیں. اسلام جو ہے ان سرحدی حدود میں رہنے والا دین نہیں ہے. اسلام جو ہے پوری دنیا میں ایک نظام چاہتا ہے، وہ اللہ کا نظام، وہ رسول اللہ کا نظام. اس کے لیے امام حسین نے شہادت نوش کری ہے، اس کے لیے رسول اللہ نے جد و جہد کری ہے. رسول اللہ بھی دین کو تخت پہ لائے ہیں. پھر آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا علی، امام حسن، یہ دین کو تخت پہ لائے ہیں. امیر معاویہ نے بھی اس میں کردار ادا کیا ہے. اصل مقصد یہ ہے ہم اس کو سمجھیں اور دیکھیں ہم اس کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں. کچھ نہیں کر سکتے تو اس نظام کفر کو ہم برا تو جانیں، ان کا ساتھ تو نہ دیں، ان کو آگے تو نہ لائیں، ان کی حمایت تو نہ کریں، کم از کم دل میں تو برا جانیں. اور جو لوگ نظام مصطفیٰ کو تخت پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں صحیح طریقہ کار سے، اور وہ خود باعمل ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، ان کا کردار ہے، اور وہ اس کے اہلیت بھی رکھتے ہیں نظام کو چلانے کی. یہ نہ ہو کہ بندہ صرف متقی ہے لیکن اہلیت ہی نہیں رکھتا ملک کو چلانے کی. باعمل لوگ ہوں، قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی، سعید احمد کاظمی، اس طرح کی قابل شخصیات اگر ہوں تو ہم ان کا ساتھ دیں. یہی، کیونکہ اب کسی اور کو تو نہیں آنا، اس وقت کے علماء ہوں گے، متقی علماء ہوں گے، ہم ان کا ساتھ دیں، اس چیز کو جہد میں ہم ساتھ دیں. میں کسی ایک شخص کا نام نہیں لے رہا، ٹھیک ہے، نام بھی میں نے چند مثالیں دی ہیں، یہ گزر چکے ہیں یہ علماء، انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں کسی طرح پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا قیام ہو جائے. کچھ نہ کچھ ان کی جد و جہد سے ہمارے قوانین جو ہیں وہ اسلامی ہیں. اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو یہ ہمارے علماء کی جد و جہد ہے جنہوں نے اس مشن کو آگے بڑھایا ہے. یاد رکھیں، تصوف یہ ہرگز نہیں ہے کہ گوشے میں بیٹھ جاؤ عبادت کرتے رہو. دین یہ نہیں سکھاتا. اسلام ایک نظام ہے، جب دین تخت پہ آئے گا جبھی عدل قائم ہو سکتا ہے، جبھی آپ صحیح سے عبادت کر سکتے ہیں. ورنہ ہندوستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں، کون ہے روکنے والا؟ کیوں؟ وہاں کے مسلمانوں نے سیاست سے پیچھے ہٹ گئے، مذہب کو سیاست سے الگ کر لیا. اب ہندوستان میں کیا حالات ہیں آپ کے سامنے، مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں.
ان کے اندر فرقے واریت میں مبتلا ہیں، بجائے اتحاد کر کے دین کو تخت پہ لائیں، ایک سیاسی جدوجہد کریں، اپنے حقوق حاصل کریں، عالمی طور پہ اپنی آواز اٹھائیں، اس کی بجائے وہ فرقے واریت میں مبتلا ہے۔ مسلمانوں کو باقاعدہ فرقے واریت میں مبتلا کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں واقعی کربلا کا مقصد کیا ہے، حقیقت کیا ہے، لیکن یہاں پہ بھی اب فرقوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک فرقہ ہو گیا، اس نے بس اہل بیت میں سے چند اشخاص کو اپنا لیا، باقی اہل بیت کو چھوڑ دیا، صحابہ کی گستاخی شروع کر دی، خلفاء کی گستاخی شروع کر دی، بس محرم میں ان کا یہی کام رہ گیا۔ ایک طبقہ ناصبی ہے، انہوں نے صرف صحابہ کو اختیار کر لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، اہل بیت کی تعظیم کو چھوڑ دیا۔ کیا ہوا، یہ فرقوں میں آپ کو تقسیم کر دیا۔ اب محرم میں یہ فرقے